हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमें सुबह ही एहसास हो गया कि पाकिस्तान में ये दिन मनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर आज नेशनल असम्बली में उन्होंने एक तकरीर की और जिसमें वो खुलकर एक अक़लियत पर बरस पड़े, जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हुए और उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं बख्शा। तो सुन लीजिए, पहला उन्होंने सबसे पहले एतराज़ किया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो फिज़िक्स था, जिसका नाम उनके ससुर जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने डॉक्टर सलाम इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िज़िक्स रखा। उसी के बारे में वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। कौन लेके आएगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, हजरत कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम के साथ जो शोबा मंसूब किया गया वो शख्स मुतनाज़िया है, 73 का आईन उसको काफिर करार दे रहा है। हम इस पाकिस्तान के अंदर उसके नाम के साथ किसी ऐसे शोबे को मंसूब होना नहीं पसंद करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, अगर इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो शोबा फिजिक्स है उसका नाम चेंज न किया गया, मैं हर रोज यहाँ एहतजाज भी करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो करारदाद में लेके आना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए। कि जब 1971 की हम जंग लड़ रहे हैं, 10 कोर कमांडर जनरल अब्दुल अली कादियानी, उसका भाई कादियानी, और मैं तो हैरान हूं, चौधरी जफरुल्ला एयरफोर्स का चीफ तारकुल्ला साहब, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वाला, आप करारदाद ले आए और फौज पाकिस्तान में कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी पर मैं करारदाद लेके आऊं। जी जनाब, पहले तो उन्होंने कहा कि नाम किसने रखा। मेरे ख्याल में अपने वो फादर इन लॉ से पूछ लेते तो उन्हें पता लग जाता, ये शायद ये उस वक्त होंगे नहीं, और बहैसियत वज़ीर आज़म इसका हुक्म हुआ। दूसरी उन्होंने वो साहब बात की कि फ़ौज में, पहले डॉक्टर सलाम की बात करते हैं। डॉक्टर सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स पे, किसी मजहबी तबलीग पे नहीं मिला। अच्छा, फ़िज़िक्स जो है वो एक सेकुलर सब्जेक्ट है और फ़िज़िक्स की दुनिया में 99% जो लोग हैं वो कुफ़ार हैं इनके मुताबिक। ठीक है। हाँ। अब जाहिर है कि अल्लाह करे कि इनके बच्चे जब आला तालीम के लिए जाएंगे या चले गए होंगे बाहर यूनिवर्सिटी में और फिज़िक्स वगैरह या कोई भी डिसिप्लिन पढ़ रहे होंगे, तो उनके जो टीचर्स होंगे उनमें से कितने मुसलमान होंगे, और अगर मुसलमान नहीं है तो फिर आप उनसे क्यों पढ़वा रहे हैं? आपको तो ख़दशा है कि वो बिगड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने फरमाया कि ये नाम जो है इनके ससुर ने दिसंबर 2016 में उसकी मंजूरी दी। ना सिर्फ नाम की मंजूरी दी बल्कि 5 PhD स्कॉलरशिप्स भी मंजूर की इस इंस्टीट्यूट के नाम पे। और उसके फ़ौरन बाद जो पहला रिएक्शन आया था वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह थे मौलाना शीरानी। उन्होंने कहा कि साहब ये अजीब बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मामला ये है कि तारीख़ से अगर मिसालें दूं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं जाना चाहता हूं 1400 साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वा बदर होती है और कुफ़ार मक्का मुशरिकीन, उनको शिकस्त होती है और वो बड़ी तादाद में कैदी बनाए जाते हैं। कुछ तो अहले सरवत हैं, इस काबिल हैं कि वो तावान दे के, जज़िया दे, बेशक जज़िया अलग होता है, तावान दे के छूट जाएं। कुछ ज़ाहिर गरीब लोग भी थे, तो उनको ये कहा गया कि जनाब ऐसा करें कि आप फ़ी कैदी बतौर तावान 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा दें, लिखा दें और आज़ाद हो जाए। आप रिहाई हासिल। तो वो हुआ और वो वहाँ बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद वादे के मुताबिक उन्हें आज़ाद कर दिया गया। अब मुशरिकीन और कुफ़ार
مدینہ میں مسلمان بچوں کو پڑھا رہے ہیں بنیادی تعلیم. اور یہ مسلمانوں کی پہلی نسل کی بات پہلی نسل ہے, رسول اللہ کے دور کی بات ہے اور پہلی جنگ کی بات ہے. تو اس وقت یہ خدشہ تو ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ وہ جو کفار تھے وہ معصوم ذہنوں کو کسی بھی طرح سے آلودہ کر سکتے تھے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ مذہب جو کہ کفار تھے, لہذا اسلام کی تو الف بے بھی نہیں معلوم تھی انہیں, تو وہ کیا پڑھا رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ کوئی دنیاوی جو الفابیٹس ہیں یا جو بیسک چیزیں. اچھا تو چلیں کم از کم ڈاکٹر سلام ان کا مذہب احمدی صحیح, قادیانی صحیح, مسلک صحیح, لیکن جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ ماہر طبیعت کے طور پہ ہے. نوبیل پرائز انہیں قادیانی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا. انہوں نے ایک تھیری پیش کی, تھیری میں کنٹریبیوٹ کیا, اس کی بنیاد پہ پیش کیا, ورنہ تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو کر رہے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ یہ آدمی پوری زندگی کوشش کرتا رہا. ٹیسٹ میں انہوں نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنایا اٹلی میں, ایک مخصوص کوٹا انہوں نے پاکستانی طلباء کے لیے لکھا کہ آئیں اور فزکس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. نتھیا گلی میں سمر کالج جو ہے وہ اس کو باقاعدگی سے یہ آرگنائز کرتے تھے. موجودہ جو نسل ہے ماہرین طبیعت کی پاکستان میں, انہیں سے بیشتر ڈاکٹر سلام کے شاگرد ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر کیا ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے, کہیں ان کے عقائد تو خراب نہیں ہو گئے؟ سر مزیدار بات ہے کہ ان کو نام سے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں تو آپ نے جو مثال پیش کی نا غزوہ بدر کی, اس کے بعد جو ہوا وہ تو باقاعدہ کفار بچوں کو 1-on-1 پڑھا رہے تھے. یہاں ڈاکٹر عبدالسلام تو ہم اتنے لکی نہیں ہیں نا کہ وہ خود ہوتے تو وہ خود لیکچرز دے رہے ہوتے. ڈپارٹمنٹ کا نام ہے. اب مانا کہ مطلب مجھ جیسے جاہل لوگوں کے سامنے کبھی کبھی کوئی 2-3 فزکس کی چیزیں آ جاتی ہیں جو لگتا ہے کہ جادو ہے, ہاں, لیکن ایسا کوئی جادو نہیں ہے کہ ایک نیم بینڈ کی وجہ سے لوگ جب داخل ہوں گے ان کا عقیدہ. اچھا تاریخ کا جبر یہ ہے, تاریخ کا جبر یہ ہے کہ باقی دنیا علاوہ کیپٹن صفدر کے جب بھی ڈاکٹر سلام کو یاد کرے گی پاکستان کے حوالے سے یاد کرے گی. ایسا نہیں کرے گی کہ جنوبی کوریا کے نوبیل پرائز, بالکل روانڈا کے رہنے والے, یہ تو ساتھ لگا ہوا ہے. وہی نا پاکستانی, یہی بات ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ اچھا بھائی اقلیت ہے, لیکن پاکستانی تو اتنے ہی ہیں یا شاید ہم سے بھی زیادہ ہیں کہ جتنے ہم ہیں, تو ان سے کم از کم پاکستانیت تو آپ نہ چھینیں. اچھا اب آ جائیے ان کی فوج کی دوسری طرف. آپ خود بھی پاک فوج میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب ظاہر ہے کہ فوج کے کلچر سے بخوبی واقف ہوں گے, اور فوج جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی مذہبی ادارہ تو نہیں ہے, وہ تمام پاکستانی شہریوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اس میں سکھ فوجی بھی ہیں, اب ہندو فوجی بھی ہیں, اور وہ جو ہیں وزیرستان میں کوئی شہید ہوا ہے, کوئی کشمیر پہ, وہ آپ سنیں. کرسچنز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اچھا انہوں نے ایک مثال دی جنرل اختر ملک اور جنرل عبدالعلی ملک کی کہ صاحب وہ 10th ڈویژن کا کمانڈر تھا اور یہ ہوا فلانا ہوا. مجھے حیرت یہ ہے کہ کاکول میں انہیں تاریخ بھی پڑھائی گئی ہوگی کیپٹن صفدر صاحب کو. مجھے یاد ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا معاشرتی علوم تھا, اور میں کلاس پنجم میں ایک پیلے سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا لاکھوں بچوں کی طرح. اس وقت ہمارے 65 کی جنگ کا ایک پورا چیپٹر تھا, اور اس میں اس چیپٹر کے مطابق جو 65 کے ہیرو تھے ان میں بریگیڈیئر احسن رشید شامی بھی تھے, دیگر جنرل بھی تھے. مجھے 2 نام یاد رہ گئے. ایک تھا جناب بریگیڈیئر عبدالعلی ملک جی, اور ان کے آگے لکھا ہوا تھا فاتح چوئنڈا, ٹھیک ہے. اس کا وہ پھر ان کے وہ بتایا کہ کارنامہ کیا تھا کہ 8 اور 9 ستمبر 1965 کو جب کہ جنگ پورے عروج پہ تھی, بھارت چاہتا تھا کہ وزیر آباد سے جی ٹی روڈ کو کاٹ کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے, تو سیالکوٹ سیکٹر سے اس نے انٹروژن کیا. ایک آرمڈ انڈین ڈویژن اور 3 انفینٹری ڈویژن, گویا 4 انڈین ڈویژنز نے حملہ کیا. اچھا پاکستان کی طرف ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد تو نہیں تھی, تو ایک جو آرمڈ بریگیڈ تھا جس کی کمان عبدالعلی ملک کر رہے تھے, انہیں کہا گیا کہ آپ موو کریں. انہوں نے موو کیا,
2 لیفٹیننٹ کرنل ان کے معاون تھے اور چوینڈا کے مقام پہ اس آن سلاٹ کو روکا. اچھا 8 اور 9 ستمبر کو 24 گھنٹے مستقل جنگ ہوتی رہی اور ریپلس کیا. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 800 انڈین ٹینک انہوں نے تباہ کیے. مختلف فگرز ہیں لیکن یہ بھی اس کتاب میں تھا جو میری معاشرتی علوم کی کتاب میں تھی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد العالمین کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. اب یہ دعویٰ درست تھا یہ غلط یہ ہے. اچھا تو یہ ہیں عبدالعلی ملک. اچھا ان کے جو بڑے بھائی تھے جن پہ آج کیپٹن صفدر صاحب نے کچھ ان کا شان میں قصیدہ کہا, جنرل اختر حسین ملک, ان کو یہ تھے جی او سی 12 ڈویژن 1965 میں, اور آپریشن گرینڈ سلیم آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل تھرسٹ کے ساتھ تیزی کے ساتھ کشمیر جموں کو اور اس کو باقیوں کو کاٹنا ہے. تو یہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے. انہیں میری کتاب میں معاشرتی علوم کی کتاب میں کہا گیا چھم جوڑیاں کا ہیرو, اس لیے کہ یہ چھم جوڑیاں تک پہنچ گئے تھے, دریائے توی پار کر رہے تھے تو ہائی کمان کی طرف سے حکم آیا اور میجر جنرل اختر حسین ملک کو کی جگہ میجر جنرل یحییٰ خان کو اس 12 ڈویژن کی کمان دے دی گئی. اس سے یہ ہوا کہ چینج آف کمانڈ کی وجہ سے جو 18 سے 24 گھنٹے کا تعطل آیا اس میں انڈیا کو پتہ چل گیا, اس نے ری آرگنائز کیا خود کو اور پیش قدمی وہیں پہ رک گئی. یہ جو اختر حسین ملک ہیں ان کو ایوب خان, میری کتاب میں وہ تصویر موجود تھی نصابی کتاب میں کہ ایوب خان اپنے ہاتھ سے ہلال جرت ان کے سینے پہ لگا رہے ہیں. تیسرے ہیرو. اچھا ایک سیکنڈ اس پہ سے ایک اور میں بھی یہ کہنے لگا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر قادیانی جنرل ہوں گے تو ہم جنگ کیسے جیتیں گے. اب یہ بڑی آپ یہ بتائیں, میرے خیال میں 65 کی جنگ تو ہم 65 کی جنگ جیتے تھے شاید, تو مطلب ہسٹوریکلی کم از کم ہمارے جو موقف ہے کہ ہم جیتے تھے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اچھا دوسری بات اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایئر فورس میں کرسچن پائلٹ بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی. افواج میں احمدی بھی تھے, ظاہر ہے کہ میجورٹی باقی جو مسلمان تھے ان کی تھی, سب تھے. اس وقت یہ سوال ہی نہیں تھا کہ کون کیا پاکستانی کے طور پہ لڑ رہے تھے. اچھا یہ بھی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ڈسٹورٹ کرنا ہسٹری, یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ تو میرے خیال اس سے کوئی 4-5 ہاتھ آگے کی بات ہے. کیونکہ اگین مبشر جیسے مبشر کہہ رہے تھے کہ جی اگر ایسے جرنیل ہوں گے جو احمدی ہوں گے جن کا عقیدہ درست نہیں ہوگا, ہم جنگ کیسے جیت سکتے ہیں. ہم 65 کی جنگ کشمیر فتح کر لیتے اگر ایوب خان نے وہاں ان کو روک کر اختر ملک صاحب کہا یہی جاتا ہے جی یہی. اچھا یہ کیوں کیا گیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ایک دم ایوب خان صاحب جاگے, اس نے کہا کہ او بھائی یہ تو بندہ احمدی ہے یار اور یہ تو مطلب ہمیں ہرا دے گا جنگ. ایسا نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ جی اب تو ہم جیتنے ہی والے ہیں, تو میرا جو فیوریٹ ہے, میرا جو بلو آئیڈ بوائے ہے, کیوں نہ میں اس کو ہیرو بناتا ہوں. ٹھیک ہے, وجوہات بھی تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا, کانٹیکسٹ از ایوری تھنگ. اچھا پھر انہوں نے کہا کیپٹن صاحب نے ایئر فورس کے ایک چیف کی مثال دی اور اس کا نام بتایا چودھری ظفر اللہ. اچھا چودھری ظفر اللہ نہیں ہیں, وہ جو ہیں ایئر مارشل ظفر چودھری تھے جو اچھا بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ احمدیوں کا اقلیت قرار دیا, جو کہ ظاہر ہے ایک تاریخی واقعہ ہے. لیکن انہی بھٹو صاحب نے ایئر مارشل ظفر چودھری کو, پہلے ہوتا تھا کمانڈر ان چیف, 71 کے بعد اس کا نام ہو گیا چیف آف اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف, نیول اسٹاف. تو یہ پہلے چیف آف ایئر اسٹاف تھے جو بھٹو صاحب نے رحیم خان کے بعد مقرر کیا. انہیں مارچ 72 سے اپریل 74 تک آپ جو ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انسانی حقوق کے لیے سرگرم ہو گئے. اچھا ظفر اللہ خان نہیں تھے جی, ظفر اللہ خان الگ ہے. ظفر اللہ خان الگ ہے. اچھا ظفر اللہ خان جو ہیں انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ جی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پہ بنا, بالکل درست بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جناح صاحب جو تھے انہوں نے سر ظفر اللہ خان کو پہلی کیبنٹ میں پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا. کشمیر ریزولوشنز میں ان کی ڈرافٹنگ میں, اس کی ڈیبیٹ اور عالمی برادری کو ماڈیفائی کرنے میں اس زمانے میں کی کمپوننٹس, اگر آپ پرانے ڈپلومیٹ سے پوچھ لیں کہ انہوں نے ظفر اللہ خان نے کیا کی. اچھا
قائد اعظم کی وفات کے بعد چلے ان کے بارے میں تو ایک تاثر تھا کہ ایک لبرل سیکولر ان کا ایٹیچیوڈ تھا، تو انہوں نے کوئی ایسی امتیاز نہیں کہ وہ جوگندر ناتھ منڈل بھی تھے، ظفر اللہ خان بھی تھے، لیاقت علی خان جو ہے البتہ وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ وہ مذہب کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد بھی پیش کی۔ قرارداد مقاصد کے ہوتے ہوئے اور قرارداد مقاصد کے بعد 1954 تک سر ظفر اللہ خان قادیانی پاکستان کا وزیر خارجہ رہا، اور اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے یا سبکدوش ہوئے تو عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی جانب سے انہیں نامینیٹ کیا گیا ایز اے جج۔ اچھا، یہ اور پھر وہ واحد کے چیف بھی بنے۔ یہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بلکہ یو این جنرل اسمبلی کے اوپر بھی پریزائڈ کیا ہے، دا فرسٹ ایشین اینڈ اونلی پاکستانی۔ اس کے بعد ججز تو پاکستان کی طرف سے جاتے رہے، اور بھی بہت مثالیں ہیں جی، مطلب میجر جنرل عبداللہ سعید بالکل جو کمانڈر پی ایم اے کا، نہیں افتخار جنجوعہ کی آپ گزرے نا، میجر جنرل افتخار جنجوعہ، وہ بھی ہیں جو اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں جو اعلیٰ ترین جنرل جاں بحق ہوئے ہیں وہ میجر جنرل افتخار جنجوعہ 71 میں کشمیر کے محاذ پہ 23rd انفینٹری ڈویژن کی کمان کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر کریش میں جاں بحق ہوئے۔ انہیں رن آف کچھ کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی میری کتاب میں ان کا نام ہے۔ اپریل 1965 میں انہوں نے رن آف کچھ میں خوب پٹائی لگائی تھی، انڈیا سے خاصا علاقہ چھینا تھا۔ اس کے اعتماد کی بنیاد پہ ہی ایوب خان نے فیصلہ کیا کہ انڈیا کے ساتھ 2 ہاتھ ستمبر میں ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ابھی انہوں نے اور بھی مزید کچھ کہا ہے عدلیہ اور بارے میں، تو وہ بھی بتائیں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے احمدیز نے بہت ہی کچھ ایسا کر دیا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان آج کہاں پہنچ گیا ہے، تو اس بارے میں بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ احمدی جو ہمارے فوجی ہیروز ہیں انہوں نے کس طرح ہماری فوج میں خدمات انجام دیں، اور جو کچھ آج کیپٹن صفدر نے کہا تو پہلے تو انہوں نے، میں ایک بات بیچ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نفرتیں اپنی جگہ، لیکن تاریخ میں جو کچھ ہے اس کو جو ہے مسخ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ تاریخ ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ ہو، لیکن تاریخ ہے۔ سر دیکھیں، اگین تاریخ بھی تو مطلب بدلتی رہتی ہے نا۔ ایک وقت تھا جیسے اب مطلب مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں بڑی ایک نفرت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشن ہے، اس کی بھی سیاسی وجوہات ہیں۔ صلاح الدین بن ایوبی اسی ماہ میں خیال کو تقریباً 900 سال ہو گئے فتح القدس کو، جب کروسیڈر سے لیا تھا۔ ان کے جو ڈاکٹر تھے وہ یہودی تھے۔ بھائی جان آپ نے تو عجیب کہانی چھیڑ دی نا، جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا ہے تو ساتھ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی نہیں برداشت کیا گیا، اور یہ سارے یہودی جو ہیں یہ نارتھ افریقہ میں اور سب سے زیادہ استنبول میں سلطنت عثمانیہ میں ہوئے، اور رائل فزیشین اور فورن منسٹر اور ٹریجری کا جو محتمم تھا وہ ہمیشہ یہودی ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی ایکسپرٹیز۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوا کہ اسپین اور یورپ جاہل ہوتے گئے کیونکہ ساری انٹیلیجنسیا چلے گئے، سلطنت عثمانیہ ٹھیک ہے۔ اچھا، گیٹنگ بیک ٹو ڈومیسٹک، آج انہوں نے پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عدلیہ نے بھی اور وہ 2 ٹارگٹ ہے نا، عدلیہ اور فوج، تو انہوں نے یہ اس کو کس طرح ملانے کی کوشش کی، یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ اگر جسٹس منیر کو ہم دیکھیں اور اس سے چلتے چلتے ایوب خان کے دور کو دیکھیں، جسٹس منیر ایوب خان کا دست تو بازو بنا، اور جب ہم مشرف تک آتے ہیں پھر ہمیں کون ملتا ہے؟ کہیں ہمیں ڈوگر کورٹس ملتی ہیں، کہیں ہمیں جسٹس ارشاد ملتا ہے۔ کیا یہ لوگ کل، یہ تو آج ان کی 3 سال کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، کیا ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ قادیانیوں، مرتدوں، احمدیوں، لاہوریوں کو یہ اپنے قانون کے نیچے بٹھا کر ان کو ایک دفاع دیتے؟ اس سارے بیک گراؤنڈ کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج ڈپٹی اسپیکر سر ریکویسٹ کر رہا ہوں 22 کروڑ کی اسمبلی کو کہ خدا کے لیے ہمارے عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
उनका भी अकीदा खत्म नबूवत पे सर्टिफिकेट को दस्तखत करवाना चाहिए। क्या कि ये माजी में ये लोग उस फिरके से ताल्लुक तो नहीं रखते थे या छुप के हमारी सफों में बैठ के क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे फैसले करेंगे? आज हमें अदलिया के निज़ाम में भी ये तब्दीली लानी पड़ेगी, अफवाज पाकिस्तान की भर्ती में लानी पड़ेगी। मैंने कहा 12 अक्टूबर का इनकलाब फौजी इनकलाब नहीं है, ये कादियानी इनकलाब इसलिए कि मुशर्रफ का सारा ससुराल कादियानी था। सर फलसफा पानी कर दिया। नहीं कमाल। मुझे इस तकरीर के इस हिस्से से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त जो है बहुत सारे कोर कमांडर्स और जो उनके नीचे के लोग हैं, हो सकता है साजिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इन्हें वही मसला है ना कि एक जनरल बात तो ये है कि मैं ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं कह दूँ तमाम हिंदू साजिशी होते हैं। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे आपको पता है कि कौन कौन आ सकता है, तो ये ब्लैंकेट नहीं, जो चीज़ें होती हैं ना, ब्लैंकेट चीज़ों की उम्र बहुत कमज़ोर होती है। आप नाम ले लें, आपने कहा जी कि जस्टिस मुनीर और डोगर और जस्टिस इरशाद हसन खान, इन्होंने जो भी किया उसकी बुनियाद पे छानबीन की जाए कि कहीं ये पीछे से कोई अहमदी वगैरह तो नहीं थे। तो भाई ये तो आपका फ़र्ज़ है ना कि छानबीन करके कौम के सामने लाएं कि इनके पीछे जो है क्या थे, अकायद क्या है, किस बुनियाद पे ये फ़ैसले करते थे। अच्छा, ये भी फिर इनकी तकरीर से साबित होता है कि पाकिस्तान में जो जजेस हैं वो अपने अकायद की बुनियाद पे फ़ैसले करते होंगे। असल गुस्सा ज़ाहिर है कि सर देखिए यही होता है, पता ये क्या है, ना पनामा होता, वैसे ये ना ये हो तकरीर हो, ये वही शख्स है। आपको याद होगा पनामा का आपने जिक्र किया, तो ये मैं इसमें डालना ज़रूरी है कि पैनामा लीक्स के बारे में ये कहते थे कि ये नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। हाँ, है ना? हाँ, तो आज साबित किया ना, वहाँ से वो साबित किया। ये जो है ना, अब इसके पीछे क्या है या जो मुमकिन वजूहात हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे अभी। ये जो फिलॉसफी है ना, ये बड़ी सिंपल है। एक मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है हॉलीवुड की, 25th आवर। वो बंदा होता है, वो जा रहा होता है जेल, पहली दफ़ा जेल जा रहा होता है, बहुत डरा हुआ होता है कि जेल में पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो एक वो पुराना गैंगस्टर उसको एक एडवाइस देता है। उसने कहा कि पहले दिन तुम जाओ ना वहाँ पे, पहले तो तुम देखो कि ताकत किसके हाथ में है, फिर तुम उस बंदे को तलाश करो जिसकी कोई रहनुमा नहीं है, जिसके कोई दोस्त नहीं है, जो बिल्कुल लावारिस है, और उसको पकड़ के तुम इतना कूटो कि उसके आंखों में से खून निकले, ताकि बाकियों को पता लगे कि तुम्हें पता है कि इज्जत किसकी करनी है और मारना किसको है। तो ये होते हैं ना विपिंग बॉयज, बड़े कन्वीनियंट विपिंग बॉयज होते हैं, क्योंकि कोई आपको सियासी नुकसान नहीं होगा। आप हर रोज, और माइनॉरिटीज से अच्छा तो विपिंग बॉय नहीं होगा। माइनॉरिटीज में इनसे ज्यादा अच्छा कोई विपिंग बॉय नहीं है। अब भारत में कितना आसान है कि मैं आपको कह दूं, किसी भी मुसलमान पे हाथ रख के ये गाय का गोश्त खा, बस खत्म हो गया। इल्जाम सबूत है, सबूत सजाए मौत है। ये और आप पूछ रहे थे ना कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ज़हनी सेहत का आलमी दिन है जो आज है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब हेडलाइंस देखेंगे उसके बाद वापस आते हैं, इसी मौजू पर रहेंगे। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं मौजूए बहस है आज कौमी असम्बली में रुकन असम्बली कैप्टन सफदर की तकरीर, जो कि मियां नवाज शरीफ के दामाद भी हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1974 के आइन की तरमीम के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया एक मुत्तफ़िक़ अलैह तौर पे। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने मज़ीद कानून साजी की और वो जो है कि इबादत गाह का नाम मस्जिद नहीं हो सकता और कलमा नहीं लिख सकते, वो क़वानीन भी मौजूद हैं। जब ये सब हो गया, जब एक दफ़ा वो माइनॉरिटी के दर्जे पे आ गए, तो अब बहैसियत माइनॉरिटी हर हिंदू, हर सिख, हर पारसी, हर अहमदी की जो ज़िम्मेदारी है जान, माल और नाफूस के तहफ़्फ़ुज़ की, वो रियासत और उसके अक्सरियती मुसलमान शहरियों पे लागू होती है। और ये मुस्तकिल इसकी हिदायत जो है वो जगह जगह आपको मिलती है। अगर
آپ یہ سمجھیں کہ ایز اے ٹولہ یا ایز اے برادری یا ایز اے فرقہ کوئی اقلیتی جو گروہ ہے وہ سازش کر رہا ہے، ملک کے خلاف غداری کر رہا ہے، ایجنٹ ہے کسی کا، تو اس کے لیے جو اسٹیبلش فورم ہیں ان پہ آپ آئیں، بالکل نام لیں، ثابت کریں، سزا دلوائیں۔ جب آپ پینٹ کرتے ہیں اور پینٹ کے بعد فالو اپ نہیں ہوتا تو پھر اس ملک کو باقی ممالک اور باقی دنیا انتہائی نان سیریس ملک کے طور پہ لیتی ہے کہ اور ریاست کے کنٹرول پہ بھی سوال اٹھاتی ہے۔ اچھا، ہم ریاست کے اندر ریاست کا بہت شکوہ کرتے ہیں کہ جی اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ جو ہے آپریٹیو ہے۔ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کئی شعبوں میں کئی مرحلوں پہ آپریٹیو ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے اکثریت کی بنیاد پہ، اس کو وہ بھی ریاست کے اندر ایک ریاست میں سمجھتا ہوں، اس کو امپیونٹی تقریباً حاصل ہے۔ مثلا مجھے نہیں معلوم کہ اب تک کوئی ہندو اگر ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا ہے، کوئی احمدی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا ہے یا کوئی اور، تو اس کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ یا اس کی کوئی سزا یا جزا میں نے تو نام نہیں سنا۔ تو یہ جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تصور ہے یہ اقلیتوں کے اوپر بھی امبریلا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں بطور اکثریت قانون اور آئین کی نظر میں کہ صاحب یہ من حیث القوم ہی غدار ہیں، یہ جو احمدی ہیں، تو پھر اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، جس طرح برما نے روہنگیا کے ساتھ کیا ہے کہ انہیں سٹیزن شپ ان سے لے لی کہ اب یہ ہمارے شہری نہیں ہیں، تو ان کو نکال رہے ہیں۔ آپ بھی نکال دیجئے تاکہ پاکستان کو اس سازشی ٹولے سے نجات مل جائے۔ لیکن صرف یہ بات کرنا، محض پنچنگ بیگ بنا لینا اور پھر بھول جانا اور پھر جب پہ آپ پہ آڑا وقت آئے تب یاد آنا، تو اس سے ملک جو ہے اس کا کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا پتہ ہے سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا، سافٹ ٹارگٹ بھی نہیں، مجھے پتہ ہے ابھی کلپ دکھانا چاہ رہے ہیں، سافٹ ٹارگٹ بھی نہیں، اس پہ اس موضوع پر ہر ایک بندہ ڈیفینسو ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے، دیکھو پرسیکیوشن کی بات کریں نا، پھر آپ ایک لانگر وے میں کرتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب ابھی ہمارے وزیر خارجہ امریکہ گئے، بڑی واہ واہ ہوئی کہ انہوں نے بڑا ٹھوک کے بات کی کہ ویل پٹ آر ہاؤس ان آرڈر، یہ وہ سارا کچھ وہ کر کے۔ اچھا ہوا یہ کہ اس اتوار کو جو گزرا ہے ابھی، ایک صاحب ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر لگائی جس میں یہ ہے کہ خواجہ آصف اس انٹریکشن کے بعد جو یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کا کچھ احمدی لوگوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ لوگ ملنے کے لیے آئے انہوں نے سارا، تو اس کے اوپر بات شروع ہو گئی کہ جناب یہ وہاں کیسے مل لیے، اور تو لوگوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی وہاں مل لیے تو کوئی ایسا نہیں، وہ وہاں کرسچن سے بھی ملے۔ اچھا لیکن جب وہ یہاں آئے تو ان سے جب پوچھا گیا تو وہ بھی ڈیفینسو پہ ہو گئے۔ سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دو تصویروں کو گیا ہوا ہے، وہ صاحب جو ہے مجھے ان کا نام نہیں پتا، باجوہ مجھے یاد ہے ان کے ساتھ باجوہ۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں کون سا ان کو کوئی آئی ڈی کارڈ چیک کر رہا تھا جس کے اوپر لکھا ہوتا کہ بھئی آپ کو کوئی حلف نامہ میں ان کو چیک کرتا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جی فلاں شخص کا بھانجا ہوں، انہوں نے کہا میں تصویر آپ کے ساتھ لینا چاہوں، میں لے لیں۔ مجھے تو یہ کل رات شام میں کوسار بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس 2 بچے آئے انہیں تصویر، میں کہ یار تسی قادیانی تو نہیں ہے، قادیانی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کو تو میں یہ ایک کوئنسیڈنس۔ جی جناب دیکھ لیا۔ اچھا سب سے پہلے تو مطلب اینکر صاحب نے یہ ضروری محسوس کیا کہ میں سوال کروں، میں I'm not blaming جاوید چودھری صاحب پر، کیونکہ یہ پوری ایک مہم چل رہی تھی سوشل میڈیا پر، تو آپ نے بالکل آپ نے دیکھا ہوا نا، تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا۔ آپ نے خواجہ آصف کا جواب دیکھا، امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ملا کر ڈال سکتے ہیں اس ایشو پر۔ ہاں نہیں یار مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو یہ لائٹر موڈ میں کہا ہے کہ جو بچے ہیں میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ احمدی تو نہیں ہے، مروا نہ دینا، کیونکہ یہی بات ہے نا، مروا نہ دینا۔ یار میں بھی نہیں چاہوں گا، میں نہیں چاہتا کہ آج ہم یہ ٹاپک بھی ڈسکس کریں، مجبور کر دیتے ہیں اوکے، کیونکہ سانس لینے کی تو ہم سب کو عادت ہے نا سر۔ آپ کو یاد ہوگا آسکرز، ہاں آسکرز کے دوران کیا ہوا، ایک امریکن سیاہ فام ایکٹر ہے، بریلینٹ، ماہر علی، ہاؤس آف کارڈز، بہت لمبی کریئر ہے ان کا، ہاں مون لائٹ وغیرہ، ان کو ملا آسکر۔ اب دنیا بھر میں پیگ اس خبر کی یہ بنی تھی کہ جی پہلا مسلمان ہے جس کو آسکر ملا۔
ملیحہ لودھی صاحبہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ ہوتی ہیں, انہوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی, یہ دیکھیں کہ دیٹس اے فرسٹ, مہر شالہ علی بیکمز فرسٹ مسلم ایکٹر ٹو ون آسکرز. ٹھیک ہے, اچھا یہ خود انہوں نے نہیں کہا فرسٹ مسلم, ایک کوٹ کو ٹویٹ کو کوٹ کر کے بولا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کو پتہ لگا کہ یہ احمدی ہے, ان کو کیا کرنا پڑا, ڈیلیٹ کر. بالکل, آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہاں امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے نا یار, پھر بھی یہ کیونکہ یہاں سے پہ ٹویٹس ہونی شروع ہو گئی کہ جی یہ ملیحہ لودھی نے کیسے کہہ دیا, اور پھر ظاہر ہے کہ یہ عالمی سازش کی ایک اور لڑی مل جاتی ہے لوگوں کو. اچھا, اس کا مطلب کہ اسٹیٹ مائنورٹی کو بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں, بالکل بھی نہیں. مطلب میں اور آپ جو ہیں کسی بھی اقلیت کو گالی کچھ بھی دے سکتے ہیں, وہ ہمارا ذاتی فعل ہو سکتا ہے, لیکن جو اسٹیٹ کا ایٹیچیوڈ ہے مائنورٹیز کے بارے میں وہ بھی ریفلیکٹ. اچھا سر, کہتے ہیں نا کہ some people are more equal than others, some minorities are more minority than others. بالکل صحیح بات. اور اس میں یہی کیس ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. 2010 میں جب احمدیوں کے عبادت گاہوں پر خودکش حملے لاہور میں, درجنوں لوگ ہلاک, درجنوں. ٹھیک ہے, I mean it was horrible. ٹھیک ہے, اس وقت میاں نواز شریف ٹھیک ہے آتے ہیں اور ایک بیان دیتے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نہیں, وہ مسلم لیگ نون کے صدر تھے. مسلم لیگ اپوزیشن میں نہیں اپوزیشن میں تھے, لیکن مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں. چلے یہ کر لیتے ہیں. تو ذرا اس وقت تک تو سینٹر میں نہیں آیا. جی ذرا سنیے اس وقت نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا. قادیانی حضرات ہیں, احمدی حضرات ہیں, یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, اور ہم کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, درجنوں لوگ قتل ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کر دی. کوئی بڑی بات نہیں کی نا یار. ان 3 لائنوں کی بنیاد پہ ان کے خلاف یہ سر, ان 3 لائنوں کی بنیاد پر جمعیت علماء اسلامی, جماعت اسلامی, وفاق المدارس, جمعیت اہل سنت, الحدیث, جامعہ بنوریہ, ختم نبوت موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کاف, سب کی یہ کیا بات کر دی. انفیکٹ JUIF ان کے اتحادی ہیں, وہ کہنے لگ گئے کہ جی آپ نے تو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے, یہ آپ کیا کریں. احسن اقبال بیچارے ڈیفینڈ کر رہے تھے, لیکن آخرکار کب تک ڈیفینڈ کرو گے یار. ہاں, آپ کے بھی تو الفاظ کہیں نہ کہیں آ کے ختم ہی ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ہے آپ کی سچویشن. اچھا, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ صاحب یہ جو صفدر صاحب کا غصہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ جو آنکھوں میں اشکوں کی فراوانی ہے, پتہ نہیں دوسرا مصرع بھول گیا. چلیں جو بھی ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اب دیکھیں ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, غم نہیں ہے یہ. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھو ایک پیٹرن ہے, اور کیسے ہے کہ آپ یہ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر باجوہ جب بن رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف, تو مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ساجد میر صاحب کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ اگر میاں صاحب آپ بنانے کا سوچ رہے کسی قادیانی کو آرمی چیف, تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں. اب اس وقت کھلبلی مچ گئی, اور ہر ایک کو یہ بات وہ کرنی پڑی کہ بھائی خدا کے لیے یار, مطلب ایون جب باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو پہلا کام جو انہوں نے کیا اپنے گھر میں میلاد کرائے, اور وہ سب کراتے ہیں, کوئی بھی وہ ہو, ایک نارمل پریکٹس ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اس لیول تک جو ہے ڈیفینسو پہ چلے جاتے, اتنا خطرناک یہ ہتھیار ہے. اور چلیں تو یہ ایک پیٹرن مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں, اب یہ ایک پیٹرن یہ ہے. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اب دیکھیں کافی لیولز پر یہ بات ہو رہی ہے. ایک جو بہت ہی obvious لیول ہے اگر ہم وجوہات ڈھونڈنے لگے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن بل 2017 میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ سب پیچھے لگ گئے کہ جی آپ لوگ نے مطلب توہین ہے, اور یہ ایک سازش کے تحت آپ نے یہ سارا کام کیا ہے. شیخ رشید بھی لگ گئے تھے, تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی لگ گئے تھے, جماعت اسلامی صاحب بھی, وہ کہتے ہیں گنگا بہہ رہی ہے تو کیوں نہ سبھی نہا لیں نا. آپ نے کہا کہ کیپٹن صفدر نے پروو کیا کہ میں آپ سے بھی الٹرا, میں آپ سے بھی آگے ہوں اس معاملے میں. یہ ایک لیول پر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو ابھی جس کی طرف مبشر کا بھی اشارہ ہے, ایک تیر سے دو شکار. دو شکار کیسے؟ ایک تو کیونکہ ساجد میر, اور یہ پہلے سے ایک سلینڈر کیمپین چل رہی ہے, اور کیونکہ ابھی کم از کم مسلم لیگ نون میں یہ پرسپشن ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, تو وائی ناٹ یوز اے ڈرٹی ٹرک پریشرائز کرنے کے لیے. یہ ایک اور پاسبلٹی. اچھا, فوج بھی اس سے بڑی سینسیٹیو ہے. آپ نے ابھی محفل میلاد کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا YSPR کی پریس کانفرنس, بے شک سوال پوچھا گیا
لیکن اس سوال کا جواب دینا بھی ضروری سمجھا نا کہ نہیں جی ہم ختم نبوت پر پورا یقین وہ سوال پوچھا گیا تھا، وہ سوال پوچھا گیا تھا، بالکل حالانکہ نہ کسی نے ڈاؤٹ کیا تھا. آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ پارلیمنٹ کا آپ ہزار چیزیں کہہ سکتے ہیں. پوائنٹ اس کہ آپ کو کلیریفائی کرنا پڑا کیونکہ آپ بھی بہت سینسیٹیو ہیں اس ایشو پہ، اور یہ سینسیٹیو ایشو ہے. تو یہ ہو گئی دو چیزیں. اچھا ایک اور بھی ایک افواہ ہے، ہمارے کافی صحافی دوست اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کھل کر نہیں بول رہے، کہ جنرل رضوان اختر کی ریٹائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ساجد میر اور ان چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہے. I don't know. یہ ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے، اسپیکولیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری پھر آ گئے آپ سیاسی موٹیوز پر. ابھی بریک لینی ہے یا بریک ایک لے لیتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی موٹی ریپ کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک جو آبویس وجہ ہے وہ یہ ہے الیکشن بل 2017 کے بعد ہوئی. دوسرا کہ ایک طرح سے آپ انڈائریکٹلی آرمی اور چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہو. تیسری وجہ بھی آبویس ایک طرح سے ہے کہ جو بریلوی ووٹر شاید ٹوٹ رہے ہیں یا جو پرو ممتاز قادری ٹائپ لابی ہے جو شاید ٹوٹ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، ان کو واپس لیں. لیکن اس طرح کی حرکتوں سے لبیک کا ووٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا. ہاں لبیک کے ووٹر بڑھ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، پہلی چانس ممکن نہیں ہے. اچھا اب یہ بات ہوئی تھی ایک تیر سے دو شکار. ایک شکار کی تو ہم نے بات کی، دوسرے شکار کی ہم نے بات ابھی تک نہیں کی. تو اس سے پہلے سے آپ کو دکھانا چاہیں گے ایک کلپ جو کل کا ہے. کل اسمبلی میں جب یہ تقریر کیا تھا، تقریر کرنے کے بعد جب وہ روانہ ہو رہے تھے کیپٹن صفدر صاحب، تو کیا حال تھا ذرا دیکھیے. جی تو میری نظر بات یہ ہے بھائی شکار سر کہ مذہبی جذبات کے ذریعے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانا وہ آگ ہے بالکل کہ جو پھر آخر میں ہر چیز بھسم آپ کا اپنا گھر بھی جلائے گی. سر آپ کا اپنا گھر تو جل رہا ہے نا، بیکاز یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی ہے جو ایک صاحب ایک ریٹائرڈ میجر اور بڑی داڑھی ہے، وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو قتل کر دینا چاہیے. آپ کے سسر کی بات ہو رہی ہے نا، اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگین 2017 الیکشن بل اور ممتاز قادری. اچھا ممتاز قادری کے ذریعے مجھے تو لگتا ہے کہ عدلیہ اور جسٹس خوسا کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ اگنور کرتے ہوئے یا یہ جانتے ہوئے کہ اتنا ہی ریاکشن میاں نواز شریف کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ لبیک پاکستان کی پوری کیمپین کا دار و مدار ہی یہی تھا کہ جی یہ وہ ہے اور ان کو آپ ختم کریں. اور پھر آخر کار ابھی کیونکہ نیب کے اس کا سین بھی ہوا ہے تو اپنے آپ کو مومن تو دکھانا ہے آپ نے. تو یہ ساری آپشنز ہیں، ان میں سے مجھے لگتا ہے کہ all of the above یا A B C اور D. یہ پیٹرن اوورآل بہت آسان ہے اس چیز پہ وہ کرنا. پہلے جس طرح بلاگرز اٹھائے گئے تھے ان کے اوپر بھی ایک الزام لگا، پھر مشال خان کا واقعہ ہوا، اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ معاشرہ تھوڑا ہلا ہے، وہ سوچے گا کہ یار مطلب لیکن قانون اور آئین کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اسمبلی کے فلور کے اوپر، میں حیران ہوں کہ جو چیئر ہے انہوں نے کیوں نہیں چپ کرایا. ایک دفعہ انہوں نے اچھا سنو ان کی تقریر یہ آج کر رہے تھے تو ایک بندے نے بولا کہ ایسے نہ کرے تو اسے کہتا ہے اس بدبخت کو سمجھائیں، اور اس کے بعد سپیکر نے کہا نہیں یہ بدبخت جو ہے نا یہ ایکسپنج کر. مطلب کین یو امیجن دس از دی کائنڈ آف اس طرح کی خوف ہے نا، اس لیول کی خوف ہے. سر کوئی پاگل ہی اس پہ بات کرے گا نا، یا کہے گا کہ کیپٹن صاحب آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آخر کار قادیانی کا جو یار ہے غدار ہے. سو یو نو یہ تو بڑا آسان ہے نا. نفرت کی سیاست بہت کیچی ہوتی ہے، اور یہاں کراچی سے بہتر کون لیکن بہت ہی شارٹ ٹرم ہوتی ہے، شارٹ ٹرم لیکن اٹریکٹ کرتی ہے نا سر، شارٹ ٹرم میں اٹریکٹ کرتی ہے. اب وہ ہر جگہ سے یہ لینا چاہ رہے تاکہ یہ دکھایا جائے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سازش، اس میں یہ کیونکہ ہم لوگ سب سے آئیکونک بات ہے نا
فائدہ ان کو نہیں ہوگا. ہاں اور فائدہ ان کو نہیں ہوگا. ہاں نہیں بالکل نہیں ہوگا. یہی تو مسئلہ ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ سازش اگر ہے, میں مان رہا ہوں یار کہ سازش ہے, یہ ساری سازشی کرداروں کا نام لے کے یار انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دو, اس طرح بلینکٹ مت کرو. نہیں, اور دوسری بات اس سے پورے معاشرہ میں جو ہے نہیں بالکل. اور دیکھیں یہ بات کرتے ہیں کہ یار کہ پتہ نہیں کیسے کیوں ایسے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام خطرے میں ہے. 95% آپ مسلمان ہی ہیں نا, میں سب کو بات نکال کے 95 سے 97%, ان فیکٹ آئی تھنک 98% تک بھی جاتا ہے مسلمان ہیں. یار کروسیڈز ہوئی, اسلام قائم رہا. منگولوں نے راج کیا, اسلام قائم رہا. انگریزوں نے راج کیا. جب 88% ہندوؤں کو 15% ہندوستانی مسلمانوں سے خطرہ ہو سکتا ہے تو 3% اقلیتوں سے پاکستان کی 98 سیم نسخہ ہے, سیم منجن ہے, نام مختلف ہے, انڈیا میں الگ. لیکن وہی بات ہے نا, یہ اتنے اچھے اچھے لوگ ہمیں چھوڑ کے, خوف کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی کراچی میں اب یہودی بھی ہوتے تھے وہ بھی چلے گئے, ٹھیک ہے, پارسی ہوتے تھے وہ بھی جا رہے ہیں, احمدی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. اینڈ میں کیا ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے, ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں گے کہ تو جو ہے نا تم مجھ پہ لگاؤ گے, میں آپ پہ لگاؤں گا. آخر میں یہی ہوتا ہے. تو فی الحال اجازت دیجیے, کل تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.